बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ मुल्क में हर वक्त और हर मौजू पर सियासत जारी है और सियासत पे गुफ्तगू भी बहुत होती है, लेकिन क्योंकि एक नई हुकूमत की तश्कील के बाद जो अगला मरहला है वो कारकर्दगी का है, उन शोबों में इस्लाहात का है जिन शोबों में इस्लाहात पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर जिस बहरान का शिकार है वो आम आदमी की ज़िंदगी पर बोझ की बराह रास्त एक वजह है। इस बोझ को कैसे कम किया जा सकता है, इस सेक्टर को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, हमने सोचा कि आज एक खुसूसी नशिस्त इस हवाले से की जाए। पाकिस्तान में जो इस वक्त बिजली बनाई जाती है वो दरामदशुदा फर्नेस ऑयल से बनाई जाती है। जो LNG हम मंगवाते हैं बाहर से वो भी हम उस बिजली बनाने में लगाते हैं, और जो बिजली बनाने की कॉस्ट है, कीमत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर हम फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये तमाम जो कीमत है ये सार्फिन से वसूल करते हैं। पाकिस्तान में अगर हम गर्दिशी कर्ज़े की बात करें तो तकरीबन 3000 अरब का जो गर्दिशी कर्ज़ा है वो बिजली के शोबे में है, इतना ही कर्ज़ा तकरीबन गैस के शोबे में है, और ये जो गर्दिशी कर्ज़ा है ये पाकिस्तान की मैशत पर एक मुसलसल बोझ है। पाकिस्तान में बिजली के हवाले से, बिजली बनाने के हवाले से माजी में जो IPPs के पर बात की जाती है, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम दिया जाता है कि पाकिस्तान ने IPPs जैसे लगाई, जो निगोसिएशन की, जो उस वक्त मनसूबाबंदी की, वो उसमें बुरे तरीके से हम नाकाम हुए हैं। हमें कैपेसिटी की मद में जो पेमेंट करना पड़ती है वो भी पाकिस्तान की मैशत के लिए बोझ है। जितनी बिजली चोरी हो जाती है इस मुल्क में वो भी एक बहुत बड़ा बोझ है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो भी हमें मुसलसल नाकाम नज़र आती हैं। तो नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सिर्फ नाकामियों पे बात करना शायद काफ़ी नहीं है। आज हम यहाँ बैठ के कुछ आगे की बात करेंगे, कोई मुस्तकबिल का रास्ता देखने की कोशिश करेंगे। बिजली का शॉर्टफॉल अगर हम पैदावार के मुकाबले में देखें तो 50% के करीब है। अगर हम मुल्क में बिजली की तलब देखें तो 14,500 मेगावाट तकरीबन रहती है, और गर्मियों में ये पीक पे चली जाती है, और हमारे पास जो मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा हो रही है वो 7,800 मेगावाट है। शॉर्टफॉल तकरीबन 6,700 मेगावाट तक चला जाता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग रहती है। हम अदादो शुमार की और जो इकनॉमिक्स की टर्म्स हैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर सिर्फ ये बात कह दी जाए कि सर्दी में गैस मुयस्सर नहीं है और गर्मी में बिजली गायब हो जाती है तो आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुतासर है वो हमें समझ आ जाता है। और फिर जब हम इस गर्दिशी कर्ज़े की अमाउंट को देखते हैं और जितनी पाकिस्तान में लीकेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमारी सारी कंपनियां हैं, जितना वसूलियाँ वहाँ पे कम हैं, जितना शॉर्टफॉल हमें बिजली के और गैस के मामले में नज़र आता है पैदावार के मुकाबले में, वो सब बताता है कि पाकिस्तान की मैशत का कितना बुरा हाल है सिर्फ एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स ना होने की वजह से। हम अभी तक ना तो पन बिजली में को बहुत ज़्यादा अपनी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक पैदावार कर सके हैं, ना ही हम जो हाइड्रो की हमारे पावर प्लांट्स हैं उससे उतनी बिजली पैदा कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए। और इसी तरीके से शमसी तवानाई की बात तो बहुत होती है, मुतबादल तवानाई के ज़राए की बात बहुत होती है, लेकिन क्या हुकूमत ने इन सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज़ किया या नहीं किया? अभी हम एक तरफ लोगों को इनकरेज करता देखते हैं पूरी दुनिया में कि सोलर तवानाई की तरफ जाया जाए, लेकिन पाकिस्तान में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन शुरू हो जाती है, टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, और ये भी रुकावटें हैं। ये मिसमैनेजमेंट है, प्लानिंग नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उन इदारों की और उन शख्सियात की जो पावर सेक्टर को रन करते रहे। कुछ उसका अहाता भी करने की कोशिश करेंगे। हमने कैसे इस सारे मैस से बाहर निकलना है, ये पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने एक बार फिर IMF के पास जाना है, और IMF का मुआहदा जिन शराइत से जुड़ा हुआ है उसमें एक बुनियादी शर्त आपके पास जो तवानाई का सेक्टर है उसमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात के हवाले से है। तो आज मैंने एक बहुत ही एमिनेंट पैनल को दावत दी है। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं पेट्रोलियम के। बहुत सारे जो एनर्जी के हमारे शोबे हैं हुकूमती, उनकी सरबराही करते रहे हैं, एमिनेंट एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलफराज, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर खालिद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनदर एनर्जी एक्सपर्ट। SDPI से आपका ताल्लुक़ है, और आप जानते हैं कि जो SDPI एक इदारा है वहाँ पे जो रिसर्च बेस्ड पॉलिसी इनिशिएटिव्स होते हैं उसके ऊपर बहुत काम होता है। अनदर रिनाउंड नेम हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब भी आजकल जो काम आप इनका देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उसमें बार बार इस्लाहात और एनर्जी के सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करें। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलफराज, लंबी कहानी और कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ से शुरू करनी चाहिए? IPPs का मसला है, गर्दिशी कर्ज़ों का मसला है, हमारे यहाँ जो एक लोग कहते हैं कि जो ऑयल माफिया रहा उसने आपको इस्लाहात नहीं करने दी, बहुत कहानियां हैं। आप क्योंकि सिस्टम के उस तरफ भी रहे हैं और इस तरफ भी रहे हैं,
کیا سمجھتے ہیں کہاں سے مسئلہ شروع ہوا؟ جی ویسے تو یہ کافی لمبی کہانی بن سکتی ہے، لیکن جیسے آپ کا یہ پرپس ہے پروگرام کا، پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو لاسٹ ایئر گلوبل سمٹ تھی انوائرمنٹ کے اوپر دبئی میں، اگرچہ اس کا سارا فوکس انوائرمنٹ کی کنزرویشن تھا، لیکن پھر جب لاسٹ ان کی کنکلوژن ہوئے تو اس کے اندر انہوں نے گلوبل انرجی سیکیورٹی کو ایمفیسائز کیا، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ جب تک گلوب کے اندر، ملکوں کے اندر انرجی سیکیورٹی نہیں آتی تو وہ انوائرمنٹ کی کنزرویشن کے اوپر کوئی خاطر خواہ قدم نہیں اٹھا سکتے. تو یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت انرجی سیکیورٹی ایک بہت عام مسئلہ ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان ایک لحاظ سے ان لکی رہا کہ اس کے اندر تیل کے ذخائر نہیں پیدا ہوئے جو ہماری ضرورت کو پورا کر سکتے، لیکن پھر ہم بہت لکی رہے کہ ہم نے گیس کے اتنے بڑے ذخائر دریافت کیے، اور بہت جلدی 1950s کے اندر یہ دریافت ہوئے، اور یہاں تک اس زمانے کے جو کامرس منسٹر تھے انہوں نے 4-5 سال کے اندر گیس جو ہے کراچی سائٹ کی انڈسٹری کو پہنچا دی. تو اس طریقے سے ہمارا بہت اچھا گیس کے اندر ٹریک ریکارڈ رہا. لیکن یہ 60 تک بھی میرے خیال میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اتنا مسئلہ نہیں تھا پاکستان میں. انہیں اس وقت مسئلہ نہیں تھا، اصل میں گیس کی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ تو انیشیٹ کرنی پڑتی تھی گیس کی ڈیمانڈ. تو اب یہ ہے کہ وہ جو ہماری گیس کی فراوانی تھی وہ 2005 تک ہمیں وہ تقریباً ختم ہونی شروع ہوگی، اور 2010 میں گیس کی شارٹیج فارملی شروع ہوگی. تو یہ ضروری تھا کہ ہم 2011 سے ہی گیس کی امپورٹ شروع کرتے، تاکہ جو ترقی کی سپیڈ ہے یا انڈسٹریلائزیشن ہے وہ سلو نہ ہو جاتی. تو بالآخر 2015 میں ایل این جی کی صورت میں تھوڑی تھوڑی گیس کی امپورٹ ہوئی، جس کا میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ گیس کو امپورٹ کرنے کا ایک ذریعہ تھا. جہاں تک انٹرسٹیٹ گیس پائپ لائنز ہمارے خطے میں تھی، اس کے اوپر کام تو 1990 سے شروع ہوا تھا، لیکن ان دونوں ملکوں سے اس کے جو بڑے ملک تھے ان کی ترجیحات یہ نہیں تھی کہ پاکستان ترکمانستان سے گیس لے آئے، وہاں افغانستان کا مسئلہ تھا. اور پھر جہاں مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا پاکستان ایران کے درمیان، اس میں امریکہ کی اس کے اندر وہ ٹاپی بھی تو اتنے عرصے سے رکا ہی رہا، پھر وہ ہوا نہیں. تو وہ جو گیس کے پروجیکٹ نہیں آگے بڑھ سکے، تو پھر ہمارے لیے ذریعہ صرف ایل این جی کا تھا. ایل این جی کا یہ ہے کہ وہ ایک مین ذریعہ امپورٹ کا نہیں ہے، وہ تو ایک نش امپورٹ ہے، اور وہ مہنگی پڑتی ہے بہت ان دی کیپیسٹی اور اس کی پرائس وغیرہ میں. لیکن بہرحال پھر بھی ہم نے جو ایل این جی ہم نے امپورٹ کی ہے اس کو ہم نے اگر بجلی کے منصوبوں پر لگائیں جن کی ایفیشنسی 60% کے قریب ہے، تو پھر ایل این جی ہمیں اتنی مہنگی نہیں پڑتی. لیکن اگر ایل این جی کو ہم باقی چیزوں میں بھی یوز کریں گے، جیسے ہاؤس ہولڈ میں بھی، تو پھر وہ ایل این جی جو ہے وہ ہمارے لیے مہنگی پڑتی ہے، ہماری معیشت اس کو برداشت نہیں کر سکتی. جو پیداوار بجلی کی کا پرابلم رہا، اس میں آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر اگر مجھے وقت دیں گے تو میں ڈائلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 1990 تک پاکستان کے اندر زیادہ تر انحصار پانی کی بجلی پر تھا، یعنی ہماری 55% انحصار اس وقت پوری بجلی کا پانی کی بجلی کے اوپر تھا. 1993 میں تھوڑا سا ڈراؤٹ آ گیا، اور پہلے سال وہ پانی والی بجلی 55% سے 35% پر آ گئی، اور وہ الیکشن ایئر بھی تھا تو اس میں کافی زیادہ بجلی کی جو کمی تھی، اور براؤن آؤٹ سے بلیک آؤٹ سے وہ ظاہر ہو گئے. تو جو نئی حکومت الیکشن جیت کر آئی، انہوں نے پھر اپنے ایجنڈا میں صف اول رکھ دیا کہ ہم انرجی کو بوسٹ کریں گے. تو پھر پہلا ہمارا آئی پی پلس کا شروع ہوا. اب یہ ہے کہ میں اس پینل میں موجود تھا، اگرچہ میرا بجلی کی طرف نہیں تھا. تو پہلی دفعہ جو صاحب جن کو انچارج بنایا ہوا تو میں نام نہیں کرنا چاہتا، جب انہوں نے ہمیں دی
پریزنٹیشن کی اور 6.5 سینٹس کا جب کہا تو میرے لیے بہت شدید یہ ایک لحاظ سے شاک تھا. اور پرائس کیا تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ جہاں تک یورپ کی مارکیٹ میں 3 سینٹ 3.1 سینٹ تھی, اور ہم ہماری مارکیٹ میں جو ہمیں 4.5 سینٹس کر سکتے تھے. لیکن ہم نے جب 6.5 سینٹس پرائس کمٹ کی تو اس میں سب سے بڑا المیہ تھا کہ ہم نے فیول کو اس سے نکال دیا. فیول واز پاس تھرو, اور یعنی بجلی کے جو کارخانے تھے, مالک تھے, وہ فیول کی ایفیشنسی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. وہ اسٹیٹ پہ برڈن آ گیا. وہ اسٹیٹ پہ برڈن آ گیا. تو جس کی وجہ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ جب یہ پالیسی بن رہی تھی تو اس وقت ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر جو 1 کلو واٹ آور ایک یونٹ بجلی کی ہمارے انڈسٹریز کو نہیں مل رہی, وہ ہمیں 12 سینٹس پر یونٹ کاسٹ کر رہی ہے. تو اگر ہم 6 میں لے آئے تو بعد میں 3500 میگا واٹ بجلی سرپلس رہی, وہ 3 سال تک سرپلس رہی, اور ہمیں مجبوراً کیپیسٹی پرائس پے کرنی پڑی جو ہم بجلی یوز ہی نہیں کر رہے تھے. اب آپ یہاں پہ رکیے, ایک ساگا ہے, میں واپس دوسری پر بھی آؤں گا. میں دوسری بھی آپ سے پوچھتی ہوں, لیکن جلدی سے ڈاکٹر خالد آپ بتائیے. کچھ تو جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے وہ تو ڈاکٹر گلفراز نے بہت اچھے سے ہمارے سامنے رکھ دیا. آپ کے خیال میں کہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں, آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ دیکھیں, یعنی کہ بیچ میں ایسے فیزز آئے. ڈاکٹر فرق میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, میں ڈاکٹر خالد سے ذرا اس پہ ٹیک لے لوں, پھر آپ کی طرف آؤں گی. کہ بیچ میں ایسے فیزز آتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس ہے, ہم اپنی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہوتے ہیں انرجی کی, اور اس کے بعد فوراً سے ایسے لگتا ہے کہ بالکل بجلی بھی غائب ہے, گیس بھی نہیں ہے. دیکھیں, اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سر نے ہسٹری بتا دی. میں تھوڑا سا پیچھے 2008-7 اس پیرائے میں, اس ایرا میں جاتا ہوں. اس پہ ایک پلاننگ میں فقدان ہوا کہ بڑی ریپڈلی انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور کمرشلائزیشن ہوئی, جس کی وجہ سے جہاں پہ ایک اے سی یوز ہو رہا تھا, ایئر کنڈیشنر یوز ہو رہا تھا, وہاں پہ ملٹیپل اے سیز, اور الیکٹریسٹی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسپونینشلی بڑھی. اور پھر آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ لوڈ شیڈنگ کرائسس میں ہم لوگ چلے گئے, ایکسیسیبلٹی کے کرائسس میں چلے گئے, جہاں پہ 12, 18, 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ چلتی رہی. تو وہ ایکسیسیبلٹی کرائسس تھا. اس کا سلوشن یہ ڈھونڈا گیا کہ ہم جو ہے وہ کیپیسٹی ایکسپینشن کی طرف جائیں, اور اس کیپیسٹی ایکسپینشن کو کرنے کے لیے بڑے لانگ ٹرم پاور پرچیزنگ ایگریمنٹس کیے گئے, پی پی ایز, آئی پی پیز آئے, اور ان کو وہ لیوکریٹو ایگریمنٹس آفر کیے گئے, ریٹس آفر کیے گئے, کیپیسٹی پیمنٹس اور لانگ ٹرم پاور پی پی ایز جو ہے وہ دیے گئے, تاکہ ہم کیپیسٹی جو ہے وہ لگا سکیں. اتنی کیپیسٹی لگا لی ہم نے جو ہماری ڈیمانڈ سے بھی بڑھ گئی. اب جب وہ ڈیمانڈ سے بڑھ گئی تو اب ہم ایک اور کرائسس میں آ گئے ہیں جس کو افورڈیبلٹی کرائسس کہا جا رہا ہے. اور وہ افورڈیبلٹی کرائسس اس وجہ سے ہے چونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے, آپ کی کیپیسٹی لگی ہوئی ہے, آپ کو وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو ہے وہ پے کرنے پڑے ہیں, اور وہ کنزیومرز پے کر رہے ہیں. اور اب آپ ایکسیسیبلٹی کرائسس کو سالو کرتے کرتے افورڈیبلٹی کرائسس میں آ گئے ہیں. اور اب ہم افورڈیبلٹی کرائسس کا سلوشن اس طرح سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کول میں انویسٹ کر رہے ہیں, تھر کول میں, انڈیجنس ریسورسز میں انویسٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ 10 سے 20 سال کے اندر ایک اور کرائسس آئے گا جو کہ سسٹینیبلٹی کا کرائسس ہوگا. کیونکہ ہم جو ہے وہ فاسل ہم جو بھی سولوشن آپ کر رہے ہیں وہ بھی ایک نیا کرائسس ہے. جی, تو فرام کرائسس ٹو اندر کرائسس, جو مجھے لگتا ہے اٹ از لیک آف انٹیگریٹڈ پلاننگ. ہم لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ایک اور چیز, ہم نے اس ساری پلاننگ میں سپلائی سائڈ کی پلاننگ زیادہ کی ہے, ہم نے ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ کی طرف توجہ نہیں دی. ہم نے یہ نہیں دیکھا وہ سولوشن والے وقت میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ڈیمانڈ سائڈ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سنس یو آر آلویز گڈ ود نمبرز, تو آپ مجھے بتائیے کہ گردشی قرضہ یہ تو بڑا ہی چلا جاتا ہے. اب شہباز شریف صاحب دوبارہ آئے ہیں اور انہوں نے آتے جو سب سے پہلی میٹنگ کی اہمیت والی اور اہم نوعیت کی, اس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک مکمل حکمت عملی چاہیے کہ گردشی قرضہ بھی کم ہو جائے اور اصلاحات بھی آ جائیں. آپ کو لگتا ہے ممکن ہے یہ جو ہسٹری ڈاکٹر گلفراز بتا رہے ہیں, آئی ایم شیور آپ نے بھی بہت سارے یہ پروجیکٹس اپنی آنکھوں کے سامنے آتے اور ناکام ہوتے دیکھے ہیں, تو یو تھنک کہ کوئی پاسبلٹی ہے اس میں سے نکلنے کی؟ تنزیلہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اصل سوال پوچھنے کا ہے وہ آپ نے پوچھا, اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. اس کا جواب تنزیلہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے. حکومت پاکستان جس بھی معاشی سیکٹر میں گھس جاتی ہے, اس سیکٹر کا ہم نے تاریخ دیکھا ہے کہ اس سیکٹر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. آپ اس کے سیکٹر میں ڈبو دیں,
बिजली का सेक्टर का बेड़ा गर्क करेगी, गैस के सेक्टर में डाल दें, गैस के सेक्टर का यही हाल होगा। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान का क्या काम है कि पूरे मुल्क में जितनी भी बिजली बनती है वो सिंगल बायर है, हुकूमत पाकिस्तान खरीदती है। भाई, जिसने बिजली खरीदनी है और जिसने बिजली बनानी है वो आपस में बैठ के एग्रीमेंट करते हैं, हुकूमत बीच में क्यों घुस जाती है? जिस सेक्टर में हुकूमत पाकिस्तान घुसी है वो सेक्टर बैंकक्रप्ट हो गया। इस वक्त दोनों सुई की कंपनी जो है वो टेक्निकली बैंकक्रप्ट है, बिजली का पूरा सेक्टर जो है वो बैंकक्रप्ट है। अभी सिर्फ बिजली के सेक्टर के अंदर जो गर्दिशी करता है जिसका आपने जिक्र किया कोई 3000 अरब का है, इसी तरह लगभग 3000 अरब का मजीद गर्दिशी करता जो है वो गैस के सेक्टर में भी खड़ा हो गया है। जब तक हुकूमत पाकिस्तान कारोबार घुसी रहेगी, वो बिजली का कारोबार करेगी, वो गैस का कारोबार करेगी, तो यकीन जानिए मसला हल नहीं आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे ये जब इंटरिम गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां इनकी हम निजकारी करेंगे। इस हुकूमत ने आते सबसे पहले वो फैसला वापस ले लिया। क्यों हम निजकारी से घबराते हैं, या कोई निजकारी के अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकती है? देखिए, एक चीज कहलाती है पॉलिटिकल कमोडिटी। हम हर चीज को सियासी बना देते हैं। पाकिस्तान के अंदर गैस एक पॉलिटिकल कमोडिटी है, पाकिस्तान के अंदर बिजली एक पॉलिटिकल कमोडिटी है। हर चीज में सियासत घुसेड़ देते हैं और जैसे सियासत आती है तो फिर उस सेक्टर का जो है वो सत्यानाश हो जाता है। पॉलिटिकल कमोडिटी बनाने की क्या जरूरत? हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना और बिजनेसेस का काम है कि वो अपनी सप्लाई एंड डिमांड पूरी करें, आपस में नेगोशिएट कर लें। देखिए, आइंस्टाइन कहा करता था कि अगर आप जो बेवकूफ़ी की डेफिनेशन है वो ये देता था कि अगर आप एक ही तजुर्बे को दोहराते रहें और तवक्को करें कि रिजल्ट डिफरेंट निकलेंगे। पिछले 15-20 सालों से हम मुसलसल जो हल निकाला है हमने गर्दिशी कर्जे का, वो ये है कि टैरिफ बढ़ा दें। 6, 7, 8 रुपए टैरिफ हुआ करता था बिजली का, अब 50-55 रुपए पे पहुंच गए हैं। साल में कई मरतबा टैरिफ बढ़ता है लेकिन गर्दिशी कर्जा भी बढ़ता चला जाता है। दोबारा से वही कोशिश करते हैं कि गर्दिशी कर्जे को हल करना है तो टैरिफ बढ़ा देते हैं। भाई, ये गलतियां तो आप पिछले 15-20 साल से करे चले जा रहे हैं। तंजीला, निजकारी के अलावा और कोई तरीका कार नहीं है। हुकूमत के सेक्टर्स को या अपने डिविजन्स के अंदर रहते हुए इन सेक्टर्स की जो है वो इस्लाह नहीं हो सकती, चाहे वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टील हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, चाहे वो गैस कंपनीज हो, चाहे वो रेगुलेटर्स हों। नहीं, रेगुलेटर में भी हमारा बहुत बड़ा फेलियर है। रेगुलेटर को पाकिस्तान में कहा जाता है कि वो ब्यूरोक्रेट्स का कब्रिस्तान है। जो ब्यूरोक्रेट जो है जो किसी काम का नहीं होता उसको हम रेगुलेटर बना के रेगुलेटरी एजेंसी में भेज देते हैं। हालांकि रेगुलेटर्स में बहुत ही समझदार लोग और पीक अपने डोमेन स्पेशलिस्ट लोग जाने चाहिए। उन्होंने पूरे मुल्क का निजाम चलाना है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो बिजली घर अगर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्होंने 24 करोड़ पाकिस्तानियों का जो मफाद है वो ज़हन में रखना है। यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जो बिजली घर हैं या जो माफिया हैं वो रेगुलेटर को खरीद लेते हैं और रेगुलेटर्स के ऊपर काबिज हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा मुझे इजाजत है, मैं एक शॉर्ट सा ब्रेक लूंगी। डॉक्टर गुलफराज भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। हमारे पास के इलेक्ट्रिक की एक मिसाल भी है ना, तो हमने वहाँ पे क्या ऐसी सक्सेस स्टोरी हमने दिखाई है करके कुछ उसको एनालाइज भी कर लेते हैं जब हम निजकारी कहते हैं कि वही बस एक हाल है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और कोई लंबी तमहीद नहीं मैं बांधना चाहती हूँ। डॉक्टर फर्क सलीम ने बात की कि जाहिर है स्टेट का काम नहीं है बिजनेसेस करना, सारी दुनिया में ये एक एस्टैब्लिश्ड अब नॉर्म और रूल के तौर पे इसको फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ स्टेट ने सारा कुछ करना है, बिजली खरीदनी है फिर दोबारा से बेचनी है। सेम इज़ द केस विद सोलर एनर्जी। आपने देखा कि सोलर पैनल के ऊपर पहले कुछ इंसेंटिव्स दे रहे थे, एकदम सारी चीज़ को समेटना शुरू कर दिया। तो ये जो सब चीज़ पे मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट है, यू थिंक दैट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम इन दिस सेक्टर ऑल्सो? इट इज़ फॉर वन रीज़न कि कैपेसिटी एंड मेरिट गवर्नमेंट के अंदर इतनी नहीं है जितनी आजकल के एनर्जी की डायनामिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से एग्री करूंगा कि गवर्नमेंट को अगर वो रेगुलेट कर सकती है क्रिटिकल चीज़ों को, लेकिन चलाने के लिए पॉलिसीज़ जो है
وہ ان ایکسپرٹس کے پاس ہونے چاہیے جن کے پاس کرنٹ ڈائنامکس آف نالج ہے. میں ایک چھوٹی سی ایک آپ کو ڈائلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے ریگولرلی ایک ریفرنس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سرکولر ڈیٹ اتنا ہو گیا یا گردشی قرضہ. ایک سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضہ وہ ہوتا ہے کہ یہ 5-6 اگر ایجنسیاں ہیں جو ایک دوسرے سے انرجی لیتی ہیں اور ان کے درمیان یہ قرضے ہیں کہ اگر آپ پہلی ایجنسی کے اندر سے ایک بلینک چیک ڈالتے ہیں تو آخر میں سب جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں شارٹ فال ہے. اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہماری کی انرجی مینجمنٹ کے اندر اتنا بڑا فلا ہے کہ اس کے اندر اتنے 5,000 ارب روپے اس وقت فلا ہے. اور وہ ڈائریکٹلی ظاہر کرتا ہے کہ ہماری مینجمنٹ کتنی زیادہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اب جہاں تک پہلی بات یہ ہے کہ میں اس حد تک ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کروں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو گورنمنٹ انرجی کی مینجمنٹ میں ایک لحاظ سے فیل ہو چکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انرجی مینجمنٹ آج کل بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے. اور جب تک جو ہے وہ اس کو ایکسپرٹس ان لائن، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر پرائم منسٹر ہو یا منسٹر آف انرجی ہو ایک فورم بنائیں جس میں ایکسپرٹس کو بیچ میں لائیں صرف کنسلٹیشن کے لیے. ان کو بے شک اپوائنٹمنٹ کچھ بھی نہ دیں لیکن ریگولرلی ان کے ساتھ برین سٹارمنگ کریں اور جو ہمارے انرجی سیکٹر کے اندر خامیاں ہیں جو ہم پوری کر سکتے ہیں فرام ود ان دی کنٹری وہ ان کو ہم تجویز دیتے رہیں. اگر اس قسم کا بناتے ہیں تو پھر شاید کوئی ہمارا جو سجیشن پول اتنا زیادہ ہو جائے کہ جس سے وہ آگے اور وہ سنسیئر ہوں اچھی سجیشن کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے اور ساتھ ایک پول بنا دیں. ورنہ ایک آدمی، ایک وزیر، ایک سیکٹری، ان کی مینجمنٹ سے یہ ساری چیزیں باہر ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر فرق، آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے اب؟ دیکھیے، اگر 100 یونٹ بجلی کا پیدا ہو رہا ہے اس میں سے 25 چوری ہو جاتا ہے، 10 کی وصولی نہیں ہو پاتی. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی لیٹ سے پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کاروں کا پلانٹ ہو جو 100 کاریں روز کی بناتا ہو، 25 اس میں سے چوری ہو جائیں اور 10 کی وصولی نہ ہو پائے تو کیا وہ وائبل، کیا وہ دکان چل سکتی ہے، کیا وہ پلانٹ چل سکتا ہے؟ یہ پاکستان کا جو اس وقت انرجی کا سیکٹر ہے اس میں اتنی بڑی چوری ہے، اس میں اتنی بڑی وصولیاں نہیں ہو پاتی. حکومت نے ثابت کر دیا کہ وہ یہ کام نہیں چلا سکتی. تو اس کا تو واحد طریقہ جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہی چلائیں. اب اس صورت میں بتائیں کہ اگر انہوں نے ہی چلانا ہے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر تو یہی چلے گا جس طرح چل رہا ہے. اور یہ اس طرح ممکن نہیں ہے. نہ آئی ایم ایف کا پیکج آپ کو مل سکے گا. دیکھیے، آئی ایم ایف کے پیکج کی سب سے بڑی شرط اس وقت جو آئے گی، ہمیں ایک پہلے سے بہت بڑا پیکج چاہیے. سب سے پہلی شرط اس کی آئے گی کہ آپ ہمیں ایک کریڈیبل ریفارم ایجنڈا بتائیں پاور سیکٹر کے اندر کہ آپ کو گردشی قرضہ ہے وہ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کو آپ نے کس طرح کم کرنا. صرف ٹیرف بڑھا کے تو وہ معاملہ طے نہیں ہوتا. دیکھیے، معاملات بڑے سنگین ہیں. اگلے 3 مہینوں میں اپریل، مئی اور جون کے جو 3 مہینے ہیں اس میں کوئی 4.5 ارب ڈالر کی واپسی ہے، جبکہ ہمارے خزانے میں، اسٹیٹ بینک کے خزانے میں کوئی 7.5-8 ارب پڑا ہے. اگر 12 مہینوں کی واپسی گننا شروع کریں جس کو ہم کہتے ہیں گروس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ، وہ کوئی 25 ارب ڈالر کی. تو آئی ایم ایف کے بغیر تو کوئی چارہ ہے نہیں. اور آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ پاور سیکٹر کے اصلاحات کے بغیر نہیں ملنے. کیا اصلاحات ہو سکتی ہیں ڈاکٹر خالد ولید؟ بہت اصلاحات کی بات ہوتی ہے لیکن اگر ہم کچھ پرائورٹی بیسس پہ جو شارٹ ٹرم میں ہو سکتی ہیں. دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. ڈسٹریبیوشن سے بات کرتے ہیں یا ڈیمانڈ سے بات کرتے ہیں. پہلے ہمیں یہ کیا پروڈکشن سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، پہلے ڈیمانڈ سے بات کرتے ہیں. ڈیمانڈ سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیپیسٹی ایک ایکسپینشن کی ہوئی ہے اور ہمارے پاس انف کیپیسٹی ہے. ہم نے کسی طرح سے اس کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ نیرو ہو جائے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو. تو ڈیمانڈ سے بات کریں تو ڈیمانڈ میں ایک کانٹریری ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں جو کہ کسی دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے. چائنا کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں. پاکستان میں جو ریزیڈینشیل شیئر ہے الیکٹریسٹی میں وہ 50% ہے. اگر آپ کمرشل میں لا لیں تو 50% سے زیادہ ہو جاتا ہے. انڈسٹری کا شیئر اباؤٹ کوئی 15 to 20% ہے. انڈیا، چائنا میں یہ
اس سے کانٹریری ہے. انڈیا میں انڈسٹری کا شیئر زیادہ ہے, ریزیڈنس کا شیئر کم ہے, چائنا میں بھی ایسا ہی ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ ڈالرز دے کے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن اس کو خرچ کس طرح سے کریں, کنزیوم کیسے کریں, وہ آپ ان پروڈکٹیو وے میں کریں, آپ اس سے انڈسٹری کے ساتھ لنک نہیں کریں. تھوڑی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ جو آپ کے آئی پی پیز لگے, خاص طور پہ جو سی پیک کے انڈر لگے ہیں, اس کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ تھی کہ جب ہم ایکسپینشن کر لیں گے الیکٹریسٹی کی, تو جو ایس ای زیز بن رہے ہیں اسپیشل اکنامک زونز, اس میں انڈسٹری شفٹ ہوگی اور آپ الیکٹریسٹی کنزمپشن کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے, اور آپ انڈسٹریل گروتھ کو اپنی الیکٹریسٹی گروتھ کے ساتھ کلب کر دیں گے, لنک کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ہم نے اپنا ریزیڈینشیل شیئر بڑھایا, انڈسٹری کا شیئر کم کر دیا, جس کی وجہ سے ایک تو ان پروڈکٹیو ہو گیا, دوسرا لاسز بڑھنا شروع ہو گئے. تو ہمیں ڈیمانڈ سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہوگا. ایک اور چیز ڈیمانڈ سائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیمانڈ کی پلاننگ جو کی گئی, یا ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے جو پلاننگ پروڈکشن کی گئی, وہ اس طرح سے کی گئی کہ اگر آپ ونٹر کا الیکٹریسٹی کنزمپشن دیکھیں تو وہ کوئی اراؤنڈ 12,000 میگا واٹ ہے, اور اگر آپ وہ سمر میں لے کے جاتے ہیں تو وہ اراؤنڈ 30,000 میگا واٹس ہے. مینس دیر از اے ڈفرینس آف اباؤٹ 18,000 میگا واٹس. آپ نے جو پلاننگ کی ہے وہ سمر کی پیک پہ کی ہے, اور جب آپ نے سمر کی پیک پہ پلاننگ کر لی ہے تو وہ جب پاور پلانٹس جب آپ کی لوڈ کم ہو جاتا ہے ونٹر میں, تو وہ پاور پلانٹس جو ہے وہ کیپیسٹی کے لیے اس کے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کرنا تھا, یا ہمیں اپنا انڈسٹریل لوڈ بڑھانا تھا. اچھا, آپ نے بڑی اہم بات کی. میں ایک اور بریک لیتی ہوں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پاس میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. ایک مختصر بریک. بہت ہی اہم موضوع اس وجہ سے ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور ساری دنیا جو ہے وہ اب جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس میں فوڈ, انرجی, واٹر سیکیورٹی کو گنتی ہے, جنگیں اور اسلحہ نہیں گنتی. تو اس لیے بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی, ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی ڈاکٹر گلفراز, اب آپ بھی اس میں ایڈ بھی کر دیجیے کچھ, آپ رسپونڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھا پوائنٹ جو ریز کیا. یہ جو لیٹسٹ ہماری انڈکشن ہوئی پاور پلانٹ کی, جو تھرو سی پیک چائناز کی مدد سے ہوئی, اس میں چند ایک فلاز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو اکنامک زون ساتھ ہی پلان کیے گئے تھے, انہوں نے تو ایک پروڈکٹیو ڈیمانڈ جنریٹ کرنی تھی جس پر یہ پاور جو ہے یوز ہوتی اور ہمیں وسائل واپس ہوتے. اور پھر پتہ نہیں کس پلاننگ کے تحت ہم نے پاور پلانٹ کو پہلے کمپلیٹ کر لیا, پھر ہم نے سوچا کہ اس کی تو جو ایویکویشن کی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, پھر اس کو کیا. اس کے بعد سوچا کہ یہ تو اکنامک زون بھی بننے, تو اس کا مطلب ہے پلاننگ نہیں ہے نا. پلاننگ, اس میں پلاننگ, آپ کہہ رہے ہیں کس پلاننگ, اس کا مطلب ہے پلاننگ نہیں ہے, فقدان تھا. اچھا, دوسری چیز یہ تھی کہ یہ جو ظاہر کی بات ہے کہ انویسٹمنٹ چائنیز کے ذریعے آ رہی تھی, اور کافی زیادہ انرجی میں انویسٹ, اور جو کمپنیوں جنہوں نے یہ پاور پلانٹ لگائے ہیں وہ ظاہر ہے وہ چائنیز ہی ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک چیز جو ہم کر سکتے تھے, ہم چائنیز کے ساتھ یہ ایک ایگریمنٹ کرتے کہ آپ اپنی کمپنیوں کے اندر ایک کمپیٹیٹو بیڈنگ کروائیں, وہ ہم نے نہیں کرائی, تاکہ ایک تو ٹیرف کم ہو جائے اور یہ برڈن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ کم ہو جائے, اور دوسرا ٹیکنالوجی بہتر ہو جائے. اب تو ہم ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. ہم نیگوشیٹ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دو جو پرانی آئی پی پیز ہیں ان کے تو معاہدے اب ختم ہونے والے ہیں, تو کیا اب ہمیں ان کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, ان کو ہم کنٹینیو کریں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے, ان سب چیزوں کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے آپ کو ایک برین بینک چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ ایک آپ بنائیں جس کے اندر آپ کو یہ سارے آئیڈیاز ملیں, اور اس کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ان چیزوں کو کریں. اچھا, دوسری چیز جو ہے یہ جو ابھی میرے خیال میں ہمارے پاس ایک مورل رائٹ ہے کہ چونکہ چائنیز نے اپنی چائنیز کمپنیوں کے درمیان کمپیٹیٹو بیڈنگ نہیں کروائی, اور وہ بوجھ جو ہم پڑ گیا وہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے. کیپیسٹی پرائس آف اس بجلی جس کو ہم یوز نہیں کر رہے وہ پاکستان پے نہیں کر سکتا, چاہے کیا ریفارم بھی کر لیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ ہم چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ اب سنسیئرلی ایفرٹ کر کے ان کو بتائیں کہ یہ آپ نے کمپیٹیٹو بیڈنگ کروانی تھی, آپ نے نہیں کروائی, اب ہمارے اوپر انسسٹینیبل بوجھ بن گیا ہے, اور ہماری اکانومی اس پاور انسٹالیشن کے بعد بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہی ہے. تو آپ ہمیں اس کو دوبارہ ریویو کریں اور اس کو بہت حد تک ریڈیوس کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. ڈاکٹر فاروق, آپ کیا سمجھتے ہیں آخر میں کہ کس طریقے سے پاور سیکٹر کے ریفارمز کا آغاز ہو سکتا ہے؟
کوئی کمٹمنٹ, کیونکہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ ہم مساق معیشت کی بات کرتے رہے جس میں کہا جاتا تھا کہ منیمم ایجنڈا جس میں انرجی ٹاپ آف دا لسٹ ہے, کم از کم اس پہ ایگری کر لیں سارے لوگ اور اس پہ پالیٹکس نہ کریں. دیکھیے تنزیلہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینٹرل پلاننگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ دنیا بھر میں تقریباً کم از کم 25 سال پہلے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ 4 حکومتی بابو بیٹھیں گے اور وہ پاور سیکٹر کو یا کسی اور سیکٹر کی 5 سال کی پلاننگ کریں گے, 10 سال کی پلاننگ کریں اور پھر اس طرح وہ سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. یہ پاکستان میں ابھی بھی ہم بیٹھے بحث کر رہے ہیں کہ یہ پلاننگ ہونی چاہیے, حکومت سینٹرل پلاننگ کرے. دنیا بھر میں چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہو, چاہے وہ ویتنام ہو, جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے سینٹرل پلاننگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے, اور ریجیکٹ کیے ہوئے بھی 25 سال گزر گئے ہیں. تو ہم ابھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ حکومت بیٹھے گی اور وہ پلاننگ کرے گی کہ فیوچر میں کتنے پاور پلانٹ لگانے ہیں یا نہیں لگانے. یہ ڈیسیژن مارکیٹ نے کرنے ہیں. یہ پرائیویٹ مارکیٹ جہاں پہ سپلائرز ہیں, جہاں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بجلی والے, اور وہ بیٹھ کے اپنا فیصلہ کریں گے اور مارکیٹ یہ فیصلہ کرے. سو آپ اسی کو ریٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک تو نجکاری ہونی چاہیے, دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ برین پول ایک ایسا ہونا چاہیے. ڈاکٹر خالد, لاسٹ کمنٹ بریف آپ سے کہ ہمیں رینیوبل انرجی, متبادل توانائی کا ہم نے ذکر, یہ لفظ ہم نے استعمال کرنے شروع کر دیے تھے, کوئی 2 دہائیاں ہو گئی ہیں. کتنی پروگرس ہم نے وہاں پہ کی؟ کیا ہم ایک بس جذباتی ہو کے چیز کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں؟ جو کنسسٹنس ہونی چاہیے تھی ایک پالیسی وہ نہیں ہے, یہ وجہ ہے؟ دیکھیں, ہمیں کسی ایک وے میں اپنی جو میکرو اکنامک پالیسی ہے اس کے اندر انرجی پالیسی کو لے کے آنا ہوگا, اور انرجی پالیسی کو اس طرح سے لانا ہوگا کہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہوں, نہ صرف جنریشن میں بلکہ ٹرانسمیشن سسٹم میں بھی. اس کے لیے ایک انوویٹو فائنینسنگ طریقہ جو ڈاکٹر صاحب نے COP 28 کا ذکر کیا, میں بھی وہاں پہ تھا, اس میں جسٹ انرجی ٹرانزیشن پارٹنرشپس ہیں. ساؤتھ افریقہ کو, انڈونیشیا کو بلینز آف ڈالرز ملے ہیں G7 کنٹریز سے اور ان کے پرائیویٹ سیکٹر سے, صرف اس لیے کہ وہ اپنے انرجی سسٹم کو ریفارم کر لیں. اس کے لیے ہمیں ایک انٹیگریٹڈ پلاننگ کرنی ہوگی تاکہ ہم لوگ جو ہے نہ صرف اپنے الیکٹریسٹی پروڈکشن کو ٹھیک کر سکیں بلکہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کو بھی ٹھیک کر سکیں. اور دنیا میں اس طرح کے فائنینشیل میکنزمز موجود ہیں جو کہ نہ صرف فائنینشیل فلوز کو بڑھاتے ہیں بلکہ آپ کی یہ جو ڈپینڈنس ہے آن فاسل فیولز اور امپورٹڈ انرجی اس کو بھی کم کرتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کی پلاننگ میں جانا ہوگا. جسٹ انرجی ٹرانزیشن پارٹنرشپ انویسٹمنٹ پلانز گورنمنٹ کو بنانے چاہیے, اور ڈفرینٹ میکنزم جیسے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا انرجی ٹرانزیشن میکنزم ہے کہ وہ کول پلانٹ کو خرید لیتے ہیں اور اس کے عوض آپ کو کچھ پیسے دے کے آپ اس کو رینیوبل انرجی پہ کنورٹ کر لیتے ہیں. ایفیشنسی, کنسسٹنسی, ایک کلیئرٹی, ایک فیوچر روڈ میپ, مطلب کافی کچھ ہونا چاہیے جو نہیں ہے, اور اتنے اہم سیکٹر میں یہ سب کچھ نہ ہو اور پالیسی کا, پلاننگ کا فقدان ہو تو پھر یہی حال ہوگا جو آج پاکستان کا ہے. ڈاکٹر گلفراز, ڈاکٹر خالد ولید, ڈاکٹر سلیم, آپ تینوں کا بہت شکریہ. گفتگو ایسی ہے کہ اس پہ مزید ایک نشست ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہمارا جو ہم جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں توانائی کو وہ بھی ایک المیہ ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے معاشرے کیا کرتے ہیں اور پاکستان کیا کرتا ہے. ہم ان مہمانوں کو دوبارہ اس کے لیے بھی زحمت دیں گے, ایک اور ڈیبیٹ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. بالکل, کیونکہ جو انرجی کو بچانے کا معاملہ ہے اس میں یہ ایک سیوک رسپانسبلٹی ہے. سو وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ ان آر نیکسٹ سٹنگ ود دیز گیسٹ. بہت شکریہ آپ سب کا جی پروگرام دیکھنے کے لیے, شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.